जादू का तोड़। पहले थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं कि जादू को किस तरह तोड़ा जाता है और ये अलाव है या नहीं है, और इसके कौन से अक़साम हैं। या अलग-अलग तरह से जादू किए जाते हैं। जो जादू होता है वो या तो सहरे तफरीक यानी जुदाई डालने के लिए होता है। जुदाई जैसे मियाँ बीवी के दरमियान अगर किसी को जुदाई डालनी है, या दोस्त दोस्त बहुत अच्छे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो जलस में कोई उनको उनमें तफरीक डालने के लिए कर देता है। या फिर दो शरीक को यानी जो पार्टनर्स होते, कंपनी के पार्टनर्स या किसी बिजनेस में वो पार्टनर है, तो उनके दरमियान भी तफरीक डालने के लिए किया जाता है। या फिर माँ बेटे के दरमियान तफरीक डाली जाती है, या बाप बेटे, या फिर दो भाई अच्छे रह रहे हैं, तो जलस में उनके बीच में भी वो कुछ तफरीक डालने के लिए जादू करते। तो इस तरह के जादू को सिहर तफरीक कहा जाता है। उलमा ने अलग-अलग सिहर के बारे में बताया। जैसे फर्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे सिहर तफरीक। सिहर यानी जादू होता है, तफरीक जुदाई डालने के लिए। तो इसकी अलामत क्या होती है, यानी ये कैसे पता चलेगा कि ये सिहर तफरीक है या किसी और कैटेगरी में आने वाला सिहर है। तो सबसे पहले जो है वो ये होगा कि मोहब्बत अचानक नफरत में तब्दील होगी, यानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मियाँ बीवी या फिर भाई भाई बहुत एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अचानक ये होता है कोई बात हो जाती है और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। तो ये एक अलामत होती है। दूसरी अलामत ये है कि दोनों के दरमियान शक शुबहात पैदा होते हैं, दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। छोटी-छोटी बात अगर सुने भी तो कहते हैं कि इसने ऐसा इसलिए कहा होगा कि इसका मकसद कुछ और होगा। तो इस तरह से वो एक दूसरे पे शक करना शुरू करते हैं। तीसरी जो अलामत बताई गई है कि एक दूसरे का उज़र ना मानना है, यानी एक दूसरे अगर एक कह रहा है कि इस वजह से मैंने ये काम नहीं किया, तो भी वो उसके उज़र को नहीं मानता, कहता है कि नहीं तुमने जानबूझ के ये काम किया है। वो किसी के यानी एक दूसरे के उज़र को नहीं मानेगा। फिर चौथी चीज़ होती है कि छोटा-सा कोई सबब होता है जिसमें इख्तिलाफ हो जाता है और उसे वो पहाड़ तस्वुर करते हैं, इतना बड़ा उसको बना के दिखाते हैं। हालाँकि आप देखेंगे जो डिवोर्स वगैरह भी जो होती हैं, आप अगर रीज़न मालूम करेंगे ना पीछे जाके, तो एकदम छोटी-सी मामूली सी बात होती है और उसकी वजह से वो झगड़ा करते हैं और फिर डिवोर्स हो जाती है, तलाक़ें हो जाती हैं। हालाँकि बहुत छोटा रीज़न होता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि लड़की के रिश्तेदार और लड़के के रिश्तेदार मिलके इन्हें समझाएँ, इनकी इस्लाह करें, क्योंकि सबब छोटा होता है लेकिन ये लोग पहाड़ इस तरह तस्वुर कर देते हैं। तो ये एक अलामत होती है। 5वीं अलामत एक-दूसरे को बदसूरत तस्वुर करना। यानी हालाँकि वो दोनों दिखने में अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन मियाँ को बीवी दिख रही है बंदरिया और बीवी को मियाँ दिख रहा है बंदर। तो इस तरह से बंदर की शक्ल में दिखेंगे या सूअर की शक्ल में या किसी भी ऐसे बिल्कुल बदसूरत शक्ल में नज़र आते हैं। हालाँकि ये किस तरह होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगी। तो ये एक-दूसरे को बदसूरत तस्वुर करते हैं। तो छठी जो होती है चीज़, वो मशहूर शख्स अपने साथी के हर काम को नापसंद करता है, कितना भी अगर अच्छा बीवी करे या शौहर करे, तो भी वो उसको डिसलाइक करेगा या करेगी। तो एक-दूसरे के काम को तक वो लोग नापसंद कर देते हैं। 7वीं जो चीज़ होती है, ये अलामत है कि वो उस जगह को जिस पर जादू किया गया है, मशहूर जो शख्स होता है, उस जगह को वो पसंद नहीं करता जहाँ उसका साथी बैठा हुआ रहता है। अगर वो उसका साथी वहाँ बैठा हो, तो फिर वो उस जगह को पसंद नहीं करेगा। इस तरह से ये कुछ अलामात बताई गई। तो ये 7 अलामात जो है वो उलमा ने बताई है, और जो राक़ी होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बताते हैं कि देखिए ये सिहर तफ़रीक है या सिहर मोहब्बत है, उन्हें वो अलामात के ज़रिए पता चलता है।
لیکن جو راقی ہوتا ہے وہ اکثر جو اچھے راقی ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے پیشنٹ کو کہ آپ کو کون سا سحر ہوا ہے. کبھی کبھی سحر ہونے کے باوجود بھی راقی کہتے نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ جب وہ انکریج کرے گا اسے پیشنٹ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ زیادہ اس میں سوچے گا نہیں. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوچوں کی وجہ سے بھی ہم بیمار پڑتے ہیں. تو جو اچھے راقی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل کچھ نہیں ہوا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں. ایون نظر بھی لگتی ہے تو بھی کہتے کہ آپ یہ اذکار پڑھیں. تو یہ جو 7 میں نے جو پوائنٹس بتائی ہوں یہ سحر تفریق جو جدائی ڈالتے ہیں نا اس کی علامات ہیں. اب یہ واقعہ کیسا ہوتا ہے, یہ کیسے کیا جاتا ہے, حالانکہ ڈیٹیل ان علماء نے بتائے نہیں, کیونکہ وہ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر وہ بتائیں گے تو کوئی اسے یوز کر کے پھر وہ کسی اور پہ جادو کرنے لگے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ڈیٹیل نہیں بتاتا ہوں, لیکن کچھ پوائنٹس انہوں نے جو بتائے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جادوگر کیا کرے گا, اس شخص پر جس پہ جادو کرنا ہے اس کا پہلے نام پوچھے گا. ابھی جیسے فار ایگزامپل میاں بیوی کو لڑانا ہے, ان کو ڈیورس دلانی ہے, ہو سکتا ہے یہ ریزن اس لیے بھی ہو کہ کسی کا میاں یا کسی کی بیوی کسی کو پسند آئے اور وہ یہ چاہے کہ ان دونوں میں ڈیورس ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ساتھ رہنا کسی رشتہ دار, جیسے لڑکے کی ماں ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے یہ بہو نہیں چاہیے, مجھے دوسری بہو چاہیے. تو ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ پھر جادو کر دیتی اپنی بہو کے اوپر کہ یہ دونوں کسی طرح الگ ہو جائیں. تو جادوگر کے پاس وہ شخص آتا ہے یا آتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے میاں بیوی میں جھگڑے لگوانے ہیں. تو وہ جو شخص کہے گا کہ مجھے جادو کرنا ہے تو آپ اس کے لیے جادو کروا دیں. تو پہلے کیا کرے گا, جادوگر پوچھے گا کہ کس پہ کرنا ہے, اس کا نام بتائیں, یا تو عورت کا یا آدمی جس کا بھی, میاں پہ کرنا ہے بیوی پہ کرنا ہے, تو اس کا پہلے نام پوچھے گا. اس کے بعد اس کے ماں کا نام پوچھے گا کہ اس شخص کی ماں کا نام کیا ہے. پھر کہے گا کہ وہ جو جس پہ جادو کرنا ہے اس کا آپ کپڑا لے کے آئیں, کوئی بھی جو کپڑا پہنتی ہے پہنتا ہے تو وہ کپڑا لے کے آئیں. اور وہ کپڑا اگر نہ لا سکے کسی ریزن کی وجہ سے, ہوتا ہے کوئی ریزن کہ وہ اگر کپڑا نہ لا سکے تو پھر جادوگر کیا کرتا ہے, پانی پر جادو کا عمل کرتا ہے, کچھ پانی دیتا ہے اور اس پر جادو کا عمل کرتا ہے. اور اس کو جس راستے سے وہ شخص ہمیشہ گزرتا ہے وہ راستے میں وہ پانی چھڑکتا ہے, وہ پانی بہا لیتا ہے, تاکہ جب وہ شخص, جیسے اسے پتا ہے کہ روز صبح فلاں جس پہ جادو کیا جاتا ہے وہ فلاں جگہ روز جاتا ہے تو اس راستے پہ وہ پانی بہائے گا. اب اگر یہ شخص جس پہ جادو کیا جا رہا ہے وہ اگر صبح شام کے اذکار نہیں پڑھ رہا ہے اور تو یہ ساری نماز 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھا ہے تو پھر وہ جادو کا اثر اس پہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم صبح شام کے اذکار ڈیلی ریگولر اس کو نہ چھوڑیں, اس کو پڑھیں. اور اس میں جو مین دعائیں آئی ہیں وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ ساری جو دعائیں ہیں بہترین دعائیں ہیں, اور یقین کے ساتھ آپ پڑھا کریں کہ آج مجھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, اگر لیکن اللہ کا اذن ہوگا تو ہوگا. اور اگر ہوا بھی, یعنی صبح شام کے اذکار پڑھنے کے باوجود بھی کسی کو ہوتا ہے یہ اثر, تو وہ ٹیسٹ سمجھیں. اللہ کبھی کبھی ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے یہ چیز الاؤ کر دیتا ہے. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, نماز 5 ٹائم ریگولر پڑھتے ہیں, ان کو پھر وہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. اس لیے مغرب کے بعد کے اذکار اور جو فجر کے بعد کے اذکار وہ ہمیں نہیں چھوڑنے چاہیے. اب اگر وہ یہ بھی عمل نہیں کر سکا کہ پانی بہانے کا, تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے کھانے کی پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر جادو کر دیتا ہے.
اور کہتا ہے کہ یہ فلاں کھانے کی چیز پہ میں نے جادو کیا ہے، آپ جا کے اس کو کھلائیں تو وہ پھر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جادو واقعہ ہوتا ہے سحر تفریق کا۔ سیکنڈ جو آتا ہے وہ اس کے بالکل خلاف سحر محبت۔ یہ محبت کیا ہے؟ محبت یعنی لو، پیار کے لیے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ جو سحر ہوتا ہے وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پہ کرتی ہے، اکثر جو کیسز دیکھی ہوئی، ہو سکتا ہے شوہر بھی کرتا ہو، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بیوی شوہر پہ کرتی ہے، یا پھر کوئی اور بھی کر سکتا ہے کسی آدمی کی محبت حاصل کرنے کے لیے حرام چیزوں کی اس میں جو پڑھتے ہیں وہ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اب بھی اکثر یہ کیوں بیوی کرتی ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہمیشہ ہو رہے ہیں، تو بیوی چاہتی ہے فوراً میرے یہ سارے ایشو سالو ہو جائیں اور شوہر میرے ساتھ اچھا رہے۔ بہت ایموشنل ہوتی ہے چونکہ عورتیں، صبر نہیں کرتی، بے صبری ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے کسی جادوگر کے پاس جاتی ہیں۔ یا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اختلاف کی وجہ سے، یا تو مال کی لالچ ہوتی ہے اسے کہ اگر شوہر بہت زیادہ پیسے والا ہے تو اس کا جو مال ہے وہ صرف مجھے ملے، تو اس لیے بھی وہ جادو کرتی ہے۔ محبت اگر کرنے لگے گا شوہر تو ساری پراپرٹی میرے نام پہ کرے گا، تو یہ مال کی لالچ بھی ہو سکتی ہے۔ یا تو شوہر کا دوسری شادی کرنے کا ڈر ہوتا ہے کہ میں اس پہ اس لیے جادو کروں گی کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور پھر میرا شوہر کسی اور سے شادی نہ کر سکے، تو اس لیے بھی یہ سحر محبت کیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو علامات ہیں وہ علماء نے کچھ بتائی ہے کہ حد سے زیادہ محبت، یعنی اتنا محبت کرنے لگتا ہے وہ شخص اپنی بیوی سے کہ اگر بزنس میں بھی وہ ہے، یعنی اگر دکان میں جو بھی کام کر رہا ہے وہاں بھی اس کو اپنی بیوی کا خیال آئے گا، جہاں بھی جاتا ہے وہ صرف اسے وہی دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت یہ ہے کہ کثرت جماع کی شدید خواہش، اسے ہمیشہ یہ خواہش ہوگی کہ ہر وقت وہ اس کے ساتھ جماع کرے۔ تیسری جو ہوتی ہے وہ بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ، یعنی بیوی دکھی نہیں تو وہ یہاں سے جہاں وہاں سے جہاں کہاں گئی، ابھی تک نہیں آئی، تو اس طرح سے وہ بالکل بے چین رہتا ہے اگر بیوی نظر نہ آئے تو یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اسے یعنی وہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے شدید آرزو کرتا ہے، یعنی بالکل ایسے جیسے ایک دم بے صبرا انسان ہوتا ہے کہ وہ کب مجھے نظر آئے۔ پھر پانچویں چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی کی اندھی فرما برداری، یعنی بالکل تو بیوی کی وہ اندھی تقلید کرنے لگتا ہے، جو بیوی کہتی ہے ویسے ہی وہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی صحیح بول رہی ہے غلط بول رہی ہے، وہ جو کہے گی اس کی بات ماننے تیار ہوتا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے سحر محبت، یہ کیسے واقع ہوتا ہے، یہ کس طرح سے جادوگر کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کرے گا جادوگر؟ اس عورت کو اس کے شوہر کا وہ کپڑا منگواتا ہے جس میں پسینے کی بو ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو میلے کپڑے ہوتے، گندے کپڑے ہوتے، وہ کبھی کسی کو نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اس پر جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ جو گندگی ہوتی ہے ویسے بھی غلاظت جو ہوتی ہے اس پر جادو کا اثر فوراً ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ غریب کو بھی دے رہے ہیں تو پہلے واش کرے اپنے کپڑے، پھر اس کو گفٹ کرے، لیکن کبھی بھی اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے ڈائریکٹ نکال کے کسی کو نہ گفٹ کریں۔ تو پسینے کی جو بدبو ہوگی وہ کپڑا اس سے منگواتا ہے۔ پھر جادوگر اس کپڑے کے کچھ دھاگے نکالے گا، جو اس کے گندے کپڑے ہیں اس میں سے کچھ دھاگے نکالے گا اور اس پر وہ دم کرتا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر اس پہ گرا بھی لگاتا ہے، جو نوٹس ہوتے ہیں وہ لگا دیتا ہے اور اس پر کچھ منتر پڑھتا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد وہ اس عورت کو کہے گا کہ یہ کپڑا لینا اور جہاں پر غیر آباد جگہ ہے نا وہاں پر پھینک کے آنا، جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو ایسی جگہ یہ کپڑا پھینک دینا۔ اب تیسری چیز یہ ہوگی کہ
اس کو یا تو یہ چیز نہ کر سکا تو کسی کھانے یا پینے پر کی چیز جو ہوتی ہے اس پر دم کرتا ہے. یہ جو شرکیہ منتر ہوتے ہیں ان کے، وہ کیا کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھ کے دے گا، بلکہ یہ جو شیطانی آیات جو بالکل شرکیہ آیات ہوتی ہیں ان کی، تو وہ اس کھانے یا پینے پہ دم کر کے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس میں نجاست اور خون حیض کی بھی ملاوٹ ہو، اس طرح سے، یعنی جو حیض کا خون ہوتا ہے نا وہ بھی اس کھانے میں ملا کے دے دیتا ہے، کیونکہ جتنی گندگی ہوگی اتنا جادو زیادہ اثر کرے گا. تو حیض کا خون بھی اس میں اندر ڈال دیتا ہے، اور وہ کھانے کی چیز اس عورت کو بولتا ہے کہ اپنے شوہر کو کھلا دیں. پھر چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جادوگر عورت کو وہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھانے پینے کی چیزوں میں اسے ملا کے دے، جو بھی اسے کھانے پینے کی چیزیں دے رہی ہیں تو اس کے اندر یہ جو اس نے جو بھی چیز گندگی وغیرہ ڈالی ہوئی ہے، یہ ہر فوڈ کے اندر اس کو ڈال کے ڈیلی کھلاتے رہیں. تو اس طرح سے یہ گندے لوگ اس طرح سے جادو کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو سحر محبت ہوتا ہے نا وہ الٹا اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ جو جادو، بہرحال جو جادو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، سب باطل چیزیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سحر محبت کرنے جاتا ہے جادوگر، لیکن اس کے برعکس ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اسے بیوی کچھ عجیب نظر آتی ہے. اور ایون یہ بھی ہوتا ہے اس سے سحر محبت جو ہوتی ہے کہ اس کو وہ آدمی جو ہے اس کو اپنی ماں، اس کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن سب سے نفرت ہونے لگتی ہے. اپنی بیوی سے تو ہوتی ہی ہے. تو جو بھی بولتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، جو کرے گا وہ بھرے گا. تو یہ سحر محبت ہوتا ہے. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ہم نے تو اس لیے جادو کیا ہے کہ ہم محبت حاصل کریں. تو دیکھیں، محبت کے لیے یا نفرت کے لیے سب جادو سیم ہے. کوئی بھی وہ آخر جادو ہی ہے. ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان چیزوں میں پڑنا نہیں چاہیے، اور یہ حرام چیز ہے. جادوگر، ایک بار آپ اگر کسی جادوگر کے پاس جائیں گے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور ان کے پاس جنات ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں. پھر تیسرا جو جادو ہے اسے کہتے ہیں سحر تخیل. تخیل خیالات سے، یہ وہم میں مبتلا کرنے والا جادو، یعنی کسی کو وہم آ جاتی یا کوئی چیز ایک ہوتی ہے دکھتی کوئی اور ہے. تو جیسے ہم جادوگر جو کرتب وغیرہ دکھاتے ہیں وہ یہ چیز یوز کرتے ہیں، سحر تخیل. اور ہم بڑے پیار سے اپنے بچوں کو وہ جادو کے کرتب دکھانے لے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے. کبھی کسی بچے کو لیا، دو پارٹ کٹ کر دیے، ایک دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کا سر الگ کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جادو بس انٹرٹینمنٹ کے لیے. نہیں، ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے، اور خاص طور سے بچوں کو تو بالکل نہ لی جائیں، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ جو کرتب وغیرہ جو دکھاتے ہیں تو یہ چیز، یہ سحر تخیل جو ہے وہ لوگ یوز کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہوتا ہے، جسٹ ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. تو جیسے فرعون جو تھا، فرعون کے جادوگر جو تھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا، کہ انہوں نے رسی پھینکی تو سانپ بن گیا. تو یہ سحر تخیل، یعنی خیالات میں لوگوں کو دکھ رہا ہے، بولتے نا نظر بندی کر دی ہے. ہوتا تو وہ جیسے ہوتی تو وہ لکڑی ہے یا پھر رسی ہے، لیکن دکھتی ہے لوگوں کو سانپ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز لا کے دکھاتا ہے، جیسے بازار میں کوئی دکان ہے وہ لا کے اسٹیج پہ دکھائے گا. تو یہ سحر تخیل ہوتا ہے. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ شوہر یا بیوی بدصورت نظر آنا، یہ بھی سحر تخیل میں جو ہم نے ابھی دیکھے تھے کہ جو نفرتیں وغیرہ کی جو ہوتی ہیں جادو، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر بدصورت نظر آئے. تو سحر تخیل بھی اس میں ایڈ ہو سکتا ہے. اب اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ جو منجمد، یعنی جو
जो हरकत वाली नहीं, तो मुंजमद चीज को मुतहरिक यानी जो हरकत करने वाली है, यानी जैसे कोई चीज स्टडी यानी बिल्कुल मुंजमद है, हरकत वाली नहीं, तो वो किसी को नजर आएगी कि हरकत कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रस्सी थी वो क्या थी, मुंजमद थी, लेकिन लोगों को ऐसा नजर आ रहा था कि सांप चल रहा है, तो ये मुतहरिक चीज नजर आना, या तो मुतहरिक चीज मुंजमद नजर आना, इस तरह से भी हो सकता है। ये बिल्कुल ख्याल में डाला हुआ होता है। दूसरी जो अलामत है वो ये कि छोटे को बड़ा या इसके बरक्स, यानी छोटी चीज बड़ी नजर आना या बड़ी चीज छोटी नजर आना। कभी कभी जादूगर ये करते हैं कि किसी बच्चे को लाते हैं और बाद में दिखाते हैं कि देखो बच्चा कितना बड़ा हो गया, जस्ट ख्यालात में, हाँ, सबके आंखों पे नजर बंद कर देते हैं उसको। तो छोटे को बड़ा या बड़ी चीज को बिल्कुल छोटा करके दिखाना, जैसे कोई बड़ा जैसा खंबा है, उसको छोटा करके उसको या तो मुर्गी बना के दिखा दे कि देखिए ये कितनी छोटी बन गई। इस तरह से भी किया जाता है। फिर तीसरी जो अलामत है वो ये कि मुख्तलिफ चीज़ों को उनकी हकीकत से हट कर देखना। मसलन अभी वही यही बात सेम है कि रस्सियों को सांप बनते देखना, या कोई और चीज़, अंडे में से मुर्गी निकाल देना, दिखाना कि मुर्गी आ रही है बाहर, लेकिन ये सिर्फ ख्यालात में होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिहर तखय्युल है या फिर नज़रबंदी है? तो उस वक्त आप अगर वहां पर है, पहली बार जाना नहीं है, लेकिन आपके सामने कोई आ गया करने लगा, तो अस्कार पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े या अजान दे। ये सब करने के बाद अगर वो जो जादूगर है उसकी चालें खत्म हो रही है तो फिर वो सिहर है, वो जादू है। अगर ये पढ़ने के बाद उसका जादू खत्म नहीं हो रहा है तो फिर ये हाथ की सफाई है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको याद रखना है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि ऐसा होता है कि कोई पानी वो ला के देता है जादूगर और कहता है कि इसमें हाथ डालो। जब हाथ डाल के बाहर निकालते हैं तो ऐसा नजर आता है कि कुछ खून लगा हुआ है हाथ को, तो ये भी सिहर तखय्युल होता है। तो ये ख्याल, हमारा ख्याल जो है उसको, वो ख्याली जो बोलते हैं ना, वहम एक डाल देता है कि ये चीज कुछ है और दिखा रहा है कुछ और चीज। तो ऐसे जगह जाना भी नहीं चाहिए, बच्चों को भी ना ले जाए, क्योंकि ये जो है जिन्नों से हमेशा मदद लेते हैं, और जिन ऐसी मदद नहीं करते हैं कि जब तक वो शिर्क ना करें, जब तक कुफ्र न करे, जब तक वो जो बड़े कबीरा गुनाह है उसे ना करे, तब तक वो उसकी मदद नहीं करते। और एक बात याद रखिए, वो इतने बुरे होते हैं जादूगर, पहले तो जिन तो बुरे ही होते हैं, लेकिन जादूगर से ऐसे काम करवा लेते हैं जो बिल्कुल हराम काम है। खुद अपनी माँ से जिना करवाना, अपनी बेटी, अपनी बहू, इनसे जिना करवा देते। और जितना वो ज्यादा महरमात के साथ जिना करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो बेटी के साथ कर रहा है तो उसका असर कम होगा बनिस्बत अपने माँ के। इतने गए गुजरे ये लोग होते, जब तक ये चीजें ना करे तब तक जिन उनकी मदद नहीं करता। जिन को उससे कोई मकसद नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको कोई प्यार नहीं है, बस उसका मकसद यही है ना, जो हम क्या कहा था उसने, शैतान ने, कि मैं इनको भटकाऊंगा। भटका रहा है वो, जितना हो सके वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इनको बहका दूं, और जितना हो सके उतने सभी लोग जहन्नम के आग में झोंके जाए। तो वो कोशिश कर रहा है, बस उसका जो प्रॉमिस था अल्लाह से वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने कितना अपना प्रॉमिस पूरा किया जो हमने अल्लाह से किया था? तो ये बात सोचने की है। चौथी चीज जो है सिहर जुनून। जुनून जिससे कहते हैं पागलपन। कुछ सिहर इसलिए किए जाते हैं कि उस इंसान को पागल किया जाए। और बिल्कुल ये केस हमारे गांव में ही है कि एक लड़की थी,
बहुत बहुत इंटेलिजेंट थी और सबको ऐसा लगता था कि वो बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट आएगी, इतनी इंटेलिजेंट थी वो। एक बार कहीं से जा रही थी, पता नहीं उसका पैर किसी ऐसी चीज पे पड़ गया जिस पे जादू किया गया था, या उस पे ही वो शायद किसी ने कर दिया था, और वो उसी जगह से जा रही थी। तो जब वो घर आई तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, और अभी उसकी एज, अभी भी वो मौजूद है, अभी उसकी एज अबव 60 है। जब वो 10th में थी उस पर जादू किया गया था। तो ये पागल करने के लिए भी जादू किया जाता है। इसलिए ये हमेशा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को और खुद भी सुबह शाम के अस्कार रेगुलरली पढ़ें, और जो भी अल्लाह के अहकाम है उस पर पूरी तरह अमल करें। हम कभी कभी ये कहते हैं हम तो अस्कार पढ़ते हैं फिर भी ऐसा क्यों और वैसा क्यों, तो अपनी गलतियों को ढूंढे, कहाँ ये गलतियां हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नमाज तो हम 5 टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो वक्त पे नमाज पढ़ रहे हैं, सबसे अफजल वक्त। असर की नमाज को बहुत सारे उल्मा कहते हैं असर की नमाज को डिले करने वाले, लेट करने वाले के लिए एक बद्दुआ डाली हुई है। वो बद्दुआ क्या है कि इसका घर बर्बाद हो गया, हालांकि डिले करने वाले के लिए कहा गया है। कुछ उलमा ने कहा नहीं, जिसकी फौत हो जाए ना, जिसने नमाज असर नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत सारे उलमा कहते हैं नहीं, इसका मतलब यह है कि वो नमाज डिले करें। और उसी वक्त आप देखें, असर के वक्त ही हमें आँख, हमेशा देखें नींद का गलबा होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। चले अभी मगरिब तक टाइम है, हम हमेशा डिले करते रहते हैं और वही हैबिट लगा देते हैं। तो ये बद्दुआ लगी हुई है ना हमें, ना घर में सुकून है, ना बाहर सुकून है, ना नींद आ रही है सही, क्योंकि बद्दुआ चल रही है। तो अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करें, कहीं मैं शिर्क तो नहीं कर रही, कहीं मैं माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं कर रही। तो ऐसी चीजें आप ढूंढे कि आप क्या कर रहे जिसकी वजह से आप सब कुछ करने के बावजूद भी सुकून में नहीं है। अब इसकी जो सेहरे जुनून की जो अलामत है वो बताई गई कि परेशान ख्याली, बिल्कुल ख्याल परेशान हाल, फिर सेंस उसके लूज हो रहे हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस अभी तो ज्यादा बताए गए हैं, तो वो लूज हो रहे हैं। फिर शदीद निसियान, यानी बहुत भूलता है इंसान, 2 मिनट नहीं वे कुछ किया भूल गया। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो जादू हुआ था उसमें क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज करते थे और उन्हें याद नहीं होता था कि उन्होंने क्या किया, बस उतनी ही लिमिट तक उनका जादू हुआ था। ये नहीं था कि उनको शरई जो हमारी तालीमात है उसमें उनका कोई जादू का असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वो जो चीज करते थे वो भूल जाते थे, यानी दुनिया के काम में वो चीज भूल जाते थे। दीनी जो मामलात है, शरई मामलात है, उस पर जादू का कोई उन पर असर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखिए उसे बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी लग जाती है, फिर बेतुकी बातें करते रहता है ना, कुछ भी बकते रहता है। तीसरी अलामत बताई हुई है कि वो टेढ़ी निगाह से देखता है, टेढ़ा करके देखिए, कोई अगर हमें टेढ़ा करके देखे तो हमें वो ऑड भी लगता है, तो ये टेढ़ी निगाह से देखता है। फिर एक जगह पर नहीं ठहरता, यानी एक जगह नहीं बैठा हुआ रहेगा, कभी यहाँ नाच रहा है कभी वहां नाच रहा है। और फिर पांचवी चीज ये है कि गैर आबाद जगह पर सो जाना, यानी कि कहीं पे आबादी नहीं, जैसे कब्रिस्तान है या सिटी से बाहर कोई जगह है वहां पर जाके वो सो रहा है। फिर छठी चीज ये होती है कि मुंह उठाकर चलते चलते रहना, यानी वो मुंह उठा रहा है, ऊपर देख रहा है, चल रहा है, और उसे भी मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये अलामत सेहरे जुनून की है। तो ये जब अलामत देखते हैं रॉकी, तो उन्हें पता चलता है ये जुनून का सेहर किया हुआ है। अब ये जो सेहर है वो किस तरह वाकया होता है वो देखते हैं। जादूगर जिस जिन की ड्यूटी लगाता है, क्योंकि हर जिन को अलग अलग जगह भेजता है, अब इसने ड्यूटी लगाई किसी को पागल बनाने के लिए,
تو وہ جن کیا کرتا ہے سب سے پہلے اس شخص کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ نیچرل ہے کہ جن ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی شخص فجر کے بعد یا مغرب کے بعد ایک حدیث کے حساب سے 10 بار، دوسری حدیث کے حساب سے 100 بار کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اگر پڑھتا ہے تو اس کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ بالکل تجربہ کی ہوئی بات ہے. خود ایک راکی کہتے ہیں کہ جب ایک جن ایک عورت کے باڈی سے نکلنے والا تھا تو اس نے ایک شرط لگائی کہ اچھا میں اس عورت کی باڈی سے تو نکلوں گا لیکن میں پھر تمہارے باڈی پہ داخل ہوگا. تو جب وہ داخل ہونے والا تھا تو رونا شروع کر دیا جن نے. اس نے یہی بات کہا کہ تم نے یہ چیز صبح پڑھی تھی، اب میں نہیں داخل ہو سکتا. حالانکہ چھوٹی چیز ہے لیکن ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. کم از کم ایک بار تو پڑھے کبھی. تو جن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے اس کے دماغ کے ان حصوں پر وہ شدید دباؤ ڈالتا ہے جو سوچ و فکر، یعنی جو جس پارٹ سے ہم سوچتے ہیں اس پارٹ پہ، یعنی اس دماغ کے پارٹ پہ وہ زور سے پریشر ڈالتا ہے. اور ایون یادداشت جو ہوتی ہے، جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا برین کے اندر، تو سوچ و فکر کے پوائنٹس پہ اور یادداشت کے پوائنٹس پہ وہاں پر خاص طر وہ پریشر ڈالتا ہے. تو اس طرح سے اس کو جنون لاحق ہوتا ہے. اور ایک حدیث بھی مجھے یاد آئی کہ ایک صحابہ تھے جنہوں نے خود اس کا علاج کیا تھا کہ کہیں جا رہے تھے تو وہاں اس قبیلے میں کوئی جنون کی حالت میں تھا، پاگل تھا، اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. تو کسی نے، وہ جو قبیلے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس ایک نبی آیا ہوا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے کہ جس سے اس کا پاگل پن ختم ہو جائے؟ تو ان صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھا ان کے اوپر. کوئی الگ الگ حدیثیں آتی ہے، جیسے صبح شام انہوں نے پڑھا، اس پہ دم کیا اور وہ ماشاءاللہ اچھا ہو گیا، اس کا پاگل پن نکل گیا. تو انہوں نے بکریاں بھی گفٹ کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا ان کے اوپر. تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ، بکری جو دیے ہیں اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دے. تو اس طرح سے ایک حدیث کا جو مفہوم تھا وہ بتا دی ہوں. تو سحر جنون بھی ایک ٹائپ ہو گیا. پھر پانچواں جو ہوتا ہے سحر خمول. خمول یعنی کیا؟ کاہلی، سستی. یہ جو سحر کیا جاتا ہے وہ انسان کو سست بنانے کے لیے. کبھی کبھی ایکٹیو کوئی بچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، لیکن کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ میرا بچہ بالکل سست ہے اور اس کا بچہ بہت ایکٹیو ہے تو ہم اس پہ جادو کریں گے. تو اس لیے بھی کیا جاتا ہے. اور کچھ اور بھی ریزن ہو سکتے کسی کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، بہت ایکٹیو آدمی ہے، تو اس کا بزنس ہم کم کر دیں، اس کو سست بنا دیں. تو بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. تو یہ سحر خمول کہلاتا ہے. خا میم واو لام، یہ کاہلی اور سستی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی علامت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ خلوت پسندی. وہ انسان اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. اگر کوئی ساتھ میں کوئی بیٹھے تو وہ پسند نہیں کرے گا. ایون گیدرنگز وغیرہ میں، شادیوں وغیرہ میں جانا وہ پسند نہیں کرے گا. کسی کو ملنا جلنا پسند نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ یہ پسند کرے گا کہ وہ اکیلا روم میں رہے یا سیپریٹ، سب سے الگ رہے. پھر دوسری چیز خود غرضی ہوتی ہے اس میں. تو اس میں خود غرضی ہوتی ہے، سیلفش انسان ہوتا ہے، بس اپنی چیزیں، اپنی باتیں سوچتا ہے، اسے کوئی اور غرض نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر مکمل خاموش رہتا ہے، یعنی بات کرنا نہیں چاہتا کسی کے ساتھ، خاموشی اختیار کرتا ہے.
پھر پریشان حال ہوتا ہے، وہ بالکل پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے. ویسے کوئی بھی جادو ہو تو وہ انسان آپ دیکھیں گے پریشانی ہوتا ہے. اور پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمیشہ سر درد ہوتا ہے. پھر چھٹی چیز محفلوں سے محفل میں جانا نہیں چاہتا کوئی بھی. اگر کراؤڈیڈ ایریا ہے کہیں پہ بھی تو وہاں جانا وہ پسند نہیں کرے گا. پھر ہمیشہ سستی اس میں رہتی ہے، بہت سست ہوتا ہے، ہمیشہ اسے سستی فیل ہوتی ہے. تو یہ کچھ علامات سحر خمول کی ہیں، کاہلی اور سستی کے لیے کیا جاتا ہے. اب یہ جو سحر ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو جادوگر جو ہے ایک جن کو اس شخص کی طرف بھیج دیتا ہے. پہلے کہتا ہے ایک جن کو کہ تم اس شخص کی طرف چلے جاؤ جس پہ جادو خمول کرنا ہے، یعنی جو سحر خمول کہتے ہیں. پھر یہ جو جن ہوتا ہے وہ اس کے دماغ پہ اثر کرتا ہے، بالکل، کیونکہ ہمارے دماغ پہ پوائنٹس ہیں نا ہر چیز کی، تو اس پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر تیسری چیز، جن پر یعنی اسے جن ایسے کام کرتا ہے، اس کے لیے ایسی چیزیں بنا دیتا ہے کہ اسے خلوت پسندی ہو، یعنی اس سے وہ اکیلا رہنا وہ پسند کرنے لگے. اس طرح سے اس پر کچھ اثر کر دیتا ہے. اور علیحدگی کے اسباب کچھ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ الگ الگ لوگوں سے رہیں. تو اس طرح سے وہ اس پر کوشش کرتا ہے کہ وہ علیحدہ رہے، کسی کے ساتھ نہ رہے. پھر چھٹا جو ہوتا ہے وہ سحر حواتف، جو سحر کی جو کیٹیگریز بتائے بھی ہیں اس میں سحر حواتف، ہا واو الف تا فا، اس کا مطلب ہوتا ہے چیخ و پکار. تو اس میں یہ ہوتا ہے ہاتف. دیکھیں ہاتف کی عرب لوگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیلی فون کو کہتے ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم چیخ پکار کرتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں. تو اسی سے یاد رکھتے ہیں کہ حواتف کا مطلب. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی علامات انہوں نے بتائی ہے کہ خوفناک خواب آتے ہیں اس انسان کو، بہت ڈراؤنی خواب آتے ہیں. دوسری چیز، خواب میں اسے یوں لگے جیسے اسے کوئی پکار رہا ہے، یعنی کوئی تو آواز دے رہا ہے، آوازیں آتی ہے اسے، حالانکہ خواب میں ہوتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کوئی تو آواز دے رہا ہے. پھر تیسری چیز، حالت بیداری میں بھی، یعنی سویا ہوا نہیں ہے، بیدار ہے، بالکل جاگا ہوا ہے، پھر بھی اسے کوئی آوازیں سنائی دیتی ہے. اور کوئی شخص نظر نہ آئے، ایسے مطلب اسے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص نظر نہ آئے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ سنائی دے رہا ہے لیکن جا کے دیکھتا ہے تو کوئی شخص ہی نہیں ہے وہاں پر. کون آواز دے رہا تھا مجھے؟ بس کوئی آواز دے کے بھاگ گیا. تو اس طرح سے اسے وہ اثر ہوتا ہے. پھر کثرت وسوسے، اسے بہت وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں. پھر پانچویں چیز، اپنے دوست احباب کے بارے میں زیادہ شک و شبہات میں مبتلا، اپنے دوستوں کے بارے میں، احباب کے بارے میں بہت شک کرنا شروع کرتا ہے. پھر چھٹی چیز، خواب میں اسے یوں لگے جیسے وہ ایک بلند چوٹی پہ، جیسے ماؤنٹین پہ ہے اور وہاں سے وہ گر رہا ہے، اس طرح سے خواب آتے ہیں اسے، جیسے بالکل ابھی گرنے والا ہے، اس طرح کے خواب. پھر ساتویں چیز اسے یہ ہوتا ہے کہ خواب میں ایسے اس کو حیوانات، اینیملز نظر آئے جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، یعنی اس کا پیچھا کر رہے ہوں، اس طرح سے اسے یہ خواب آنے لگتے ہیں. تو یہ اس سحر کو سحر حواتف کہتے ہیں. اب یہ کس طرح کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جادوگر جس جن کو یہ ڈیوٹی لگا کے بھیجتے ہیں کہ ایک جن کو بولتے ہیں جائیں اور اس کے اوپر یہ جادو کرنا ہے سحر حواتف کا، وہ اس آدمی کو نیند، اور جو جن ہوتا ہے وہ اس کو نیند میں بھی اور بیداری کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں بے توجہ بنا دیتا ہے. توجہ ہی نہیں، اس کی کنسنٹریشن نہیں، بالکل بے توجہ بنا دیتا ہے اس کو. دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ جن نیند کی حالت میں جیسے خونخوار جانور کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، ایسا دکھاتا ہے، وہ خود جن ہوتا ہے لیکن ایسا دکھاتا ہے کہ وہ بہت ڈراؤنی کوئی بہت خونخوار جانور ہے اور اس کے سامنے آ جاتا ہے. پھر تیسری چیز،
حالت بیداری میں سے عجیب و غریب آوازوں میں یا ان لوگوں کی آوازوں میں پکارتا ہے جنہیں وہ جانتا پہچانتا ہے. یعنی بیداری کی حالت میں، ابھی سویا ہوا نہیں، بیدار ہے، جاگا ہوا ہے، تو اس کو ایسی عجیب غریب آوازیں آنے لگتی ہے، اور کبھی کبھی ان لوگوں کی آوازیں آتی ہے جسے وہ جانتا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی آواز آتی ہے. پھر چوتھی چیز، اسے ہر قریبی یا دور کے رشتہ دار کے متعلق شک ہونے لگتا ہے، تو وہ شک کرنے لگتا ہے. پھر پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر زوردار طریقے سے یہ جادو کیا ہوا ہے، یعنی سحر حواتب بہت اسٹرانگلی کیا ہوا ہے، تو اسے جنون تک پہنچتا ہے، یعنی یہ پاگل ہو جائے گا انسان، اتنے اگر زور سے اس نے کیا ہوا ہو. بہت پاور ہوتا ہے اس میں، پاور ڈال دیتا ہے وہ. اور اتنا نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ وسوسے کی حد تک رکھتا ہے، یعنی وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ واقعہ ہوتا ہے. تو یہ تھا سحر حواتب. اب 7 نمبر جو آتا ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جسٹ بتا دیتی ہوں کہ سحر امراض. امراض کسے؟ مرض سے ہیں، کسی کو بیمار کرنا ہے. اگر وہ ماشاءاللہ کوئی شخص کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کبھی بیمار ہی نہیں ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت مینٹین کرتا ہے اپنی ہیلتھ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے وہ نعمت ہوتی ہے. اپنی جو ہیلتھ ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہم تندرست ہیں الحمدللہ. تو کچھ لوگ وہ برداشت نہیں کر پاتے اور صرف حسد کی بنا پر اس پر سحر امراض کر دیتے ہیں. تو اس کی جو علامات ہے وہ بہت ساری ہے، لیکن کچھ دیکھیں گے کہ کسی ایک عضو میں دائمی درد ہوگا، یعنی ایک سائیڈ ہوتا ہے، یا تو ہاتھ یا پیر، کسی نہ کسی. اکثر مجھے جو کیسز ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رائٹ یا لیفٹ ہینڈ میں درد ہے، اور وہ ہمیشہ آرمز کو مجھے بتاتے کہ یہ جو پارٹ ہے وہاں بہت درد ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کو درد محسوس ہوتا ہے. پھر مرگی کے دورے، جو ایپیلیپسی کہتے ہیں ہم، جو انکانشیس ہوتا ہے، اور منہ سے کبھی کبھی فیس آ جاتا ہے، فوم آ جاتا ہے، اور بالکل آنکھیں بھی ٹیڑھی کر دیتا ہے، یہ مرگی کا دورہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے سحر امراض. پھر اعضاء جسم میں سے کسی ایک عضو کا بے حرکت ہونا، یعنی پیرالائز ہو جاتا ہے، یا تو ایک پیر پیرالائز ہوگا، یا ایک ہاتھ ہوگا، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو پیرالائسس کا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پیرالائسس بھی اس وجہ سے ہو. پھر چوتھی چیز، پورے جسم کا بے حرکت ہونا، بالکل کوئی پارٹ ہی نہیں ہلا سکتا. آپ نے کبھی کوما والے انسان کو دیکھے ہوں گے، تو اس وقت آپ دیکھیں ہر چیز ہے اس کے پاس، ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن بالکل بے حرکت ہے. تو پورے جسم کا بے حرکت ہو جانا. پھر پانچویں چیز ہے حواس خمسہ، یعنی 5 سینسز. پہلے تو 5 سینسز کہتے تھے، اب اور ایک سینس آ گیا اس کے اندر، اور پتہ نہیں اور کتنے آئے، لیکن ایک اور آیا وہ مجھے پتہ ہے. تو وہ جو سارے سینسز ہیں اس کے، حواس خمسہ پہلے کہتے تھے، کیونکہ پہلے 5 ہی کہتے تھے سینسز ہیں. تو اس میں سے کسی ایک کا بے عمل ہونا، یعنی ایک کوئی کام نہیں کر رہا ہے، جیسے کان سے سنائی نہیں دے رہا ہے یا آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. خاص طر سے بہت سارے کیسز جو ملے ہیں وہ اندھے جو بن جاتے ہیں، اچانک اندھے بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ کبھی کبھی لڑکے حفظ کر رہے ہوتے قرآن، اور پھر کہتے کہ اندھا بن گیا. اس لیے اکثر آپ یاد رکھیں، بھلے ہی آپ حفظ کر رہے ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، یا کچھ بھی دین یا دنیا کچھ بھی کر رہے ہو، آپ اپنے اذکار کو ڈیلی آپ ریگولرلی پڑھنا بھولے نا. ہم سوچتے کہ ہم تو دین کا ہی کام، ہم تو روز قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں، وہ تو کرنا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی جو دین کے بھی بہت کام کرتے ہیں انہیں بھی بے شک نظریں لگتی ہیں، اور صرف نظریں انسانوں کی ہی نہیں لگتی بلکہ جنوں کی بھی لگتی ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس ماں کی نظر لگ گئی، باپ کی نظر لگ گئی، پھپھی کی، چاچا کی لگ گئی، نہیں، جنوں کی بھی لگتی ہیں. تو
اسے آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اذکار کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمیشہ وضو میں رہیں. جب بھی وضو ٹوٹے باقاعدہ آپ جا کے وضو کریں، پاک رہیں، گندگی نہیں، اور ہمیشہ ہر دن ایٹ لیسٹ ونس ڈے آپ نہایا کریں. ایسا نہیں کہ آج مجھے بہت بور ہو رہا ہے میں نہا نہیں سکتی. تو یہ دیکھیں ویسے بھی صفائی دین کا بولتے حصہ ہے نا، آدھا ایمان ہے یہ. تو صفائی رکھا کریں، اپنی خود کی باڈی کی بھی، اپنے گھروں کی بھی، آزو بازو کی بھی، یعنی جہاں پر گندگی نظر آئے نکال دیں، کیونکہ وہاں پر پھر جنوں کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اب صحت جو امراض ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دماغ ایک مرکز ہے نا، ہمارا سینٹر ہے، اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ چبھوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس پہ بولتے ہیں مورچہ بند ہو جاتا ہے. اور مثلا جیسے کان کا مرکز احساس یا آنکھ پر یا پاؤں کا جو مرکز احساس ہے اس پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالے گا وہ اندر داخل ہو کے. تو وہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ اندر انٹر، کیونکہ اسے اللہ نے پرمیشن دی ہے اندر گھسنے کی، اپنے باڈی کے اندر اندر انٹر ہونے کی، تو اندر جا کے کچھ نہ کچھ اپنی کاریگری کرتے رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے سارے احکام کی پابندی کریں، جو بھی ہے سننا ہو فرائض ہے سبھی کو ہم فالو کریں انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا سحر امراض. سحر امراض کے بعد سحر استحضاء. اب دیکھیں بہت ساری عورتیں مجھے کال کرتی ہیں یا میرے پاس آ کے بولتی ہے کہ ہمیں نا پیریڈس آنے کے بعد بھی ہمارا جو خون ہے وہ بہتے رہتا ہے، اور پھر ہم نماز چھوڑ دیتی ہیں، کبھی کبھی ایک مہینہ ہم نماز نہیں پڑھتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ استحضاء، اسے کہتے ہیں استحضاء. یہ آپ کے پیریڈز نہیں ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ حیض کا خون تو لمیٹڈ ہوگا. آپ کے منتھلی جو پیریڈز آتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے، اور اس کی جو ڈفرینسز ہے اسے بھی یاد رکھیں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، استحضاء کا خون کیسا ہوتا ہے اور حیض کا خون کیسا ہوتا ہے. دیکھیں استحضاء اور حیض کے خون میں آپ اگر ڈفرینشیٹ کرنے لگے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ میرا پیریڈز کا خون ہے یا استحضاء کا. پیریڈز کا جو خون ہوتا ہے حیض جیسے کہتے ہیں، وہ بالکل ایسے بلیکش ریڈ ہوگا، گاڑھا ہوگا، بلیکش ریڈ ہوگا. لیکن جو استحضاء کا خون ہوتا ہے وہ فلو ہوتا ہے، ریڈ کلر ہوتا ہے. حیض کے خون میں بو ہوتی ہے، استحضاء کے خون میں بو نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہوتی. اور یہ آپ جب پیریڈز کے جو آپ کے کیلکولیشن ہے وہ برابر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ اکثر کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ نماز نہ پڑھیں، اس میں شک ڈالیں. باقاعدہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے کہ جنہوں نے ایک مہینہ نماز نہیں پڑھی، یہ بس شک کر کے کہ ہمیں پیریڈز چل رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہمیں بھلے ہی ایسا لگ رہا ہے تو بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے جو لگتا ہے میں کر رہی ہوں، اگر اس میں بھی اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہے مجھے معاف کرنا. کیونکہ ہمیں ایک معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو فرائض ہیں وہ چھوٹنے نہیں چاہیے. اور اس کے بارے میں فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا کہ آپ کے حیض یا استحضاء کے بارے میں صرف آپ ہی خود فتویٰ لگا سکتی ہوں، کیونکہ عورت خود اپنی چیز کو جانتی ہے. آپ مفتی کو بھی پوچھیں گے تو وہ بھی صحیح فتویٰ نہیں دے سکتا. عورت ہی جان سکتی ہے کہ یہ کون سا خون ہے، کیونکہ وہ خود دیکھتی ہے، خود محسوس کرتی ہے. پیٹ درد ہوتا ہے اس کا، خاص طور سے جو حیض کے خون ہوتے ہیں اس میں. تو ایک نشانیاں، یہ ساری نشانیاں ہیں. تو استحضاء اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نماز ہی نہیں پڑھے، گندگی میں رہے. اور یہ جو جن ہوتا ہے اس کے پیٹ میں لات مارتا ہے تاکہ وہ استحضاء شروع ہو جائے. اور ایک صحابی کا بھی آتا ہے کہ انہیں ہوتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ ہر نماز کے پہلے
آپ पैड चेंज करके, जैसे आज के ज़बान में पैड ही कहेंगे, वो चेंज करके नया वज़ू करके नई नमाज़ पढ़ें। जैसे हम क्या करते हैं, जो ज़ोहर की वज़ू रहती है उससे ही असर की पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट ने ज़ोहर के वज़ू से नहीं असर पड़े, बल्कि असर की नमाज़ के लिए दूसरा वज़ू करें, फ्रेश वज़ू करें और उसके बाद वो नमाज़ पढ़ें। तो ये सब शैतानी काम है, इसलिए हमारे अस्कार ने बोले, वही बार-बार यही मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ। और आप लोग तो दीन के तालिब इल्म हैं, तालिबात हैं, तो आपने और ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि हम सब पे असर ना हो। जिन तो कहीं पे भी हमारे साथ खुद एक जिन है, जो हमारे पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से ये असर होता है। फिर जो 9th चीज़ जो बताई हुई है, लास्ट जो है, वो है शादी में रुकावटें डालने का जादू। अब ये जो होता है कि किसी ये हो सकता है कि खुद जिन कर रहा हो, क्योंकि जिन को प्यार हो जाता है उस लड़की से या लड़के से, तो वो चाहता है कि उसकी शादी किसी और से ना हो, या तो इंसान ही कर रहे हैं, हो सकता है जेलस की वजह से भी कर रहे हों, या अभी फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़की की शादी होने वाली है, मंगनी हो गई, लेकिन तीसरा एक बीच में ही लड़का आ जाता है जो उसे चाहता है, वो चाहता है कि ये दोनों की शादी ना हो, बल्कि मैं इस लड़के से शादी करूं। तो शादी में रुकावटें, या ये भी हो सकता है कि रिश्तेदार कुछ ऐसे होते कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीज़न, बहुत यानी बुरे रीज़न्स बहुत सारे होते हैं, अच्छे रीज़न बहुत कम होते हैं। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जो हमारे आजकल के जो ज़माने में चल रहे हैं, आपको बेशुमार एग्ज़ाम्पल इसकी मिलेगी। तो इस जादू की अलामत जो है वो बताई गई है कि दायमी सर दर्द, उस लड़की को या लड़के को सर दर्द शुरू हो जाएगा, और पीठ की जो निचली हड्डी है उसमें दर्द शुरू होता है। पीठ की जो हड्डी होती है ना, वर्टिब्रा जिसे कहते हैं, उसकी निचली हड्डी में उसको दर्द शुरू होगा, और उसको जो मंगेतर है उसका, जिससे मंगनी हुई है, वो बदसूरत नजर आएगा। ये वही तखय्युल वाली बात है, या तो लड़के को लड़की या लड़की को लड़का बदसूरत नजर आ रहा है, और वो भी शैतान दिखा रहा है, उसको जीन दिखा रहा है, उसके अंदर दाखिल होके सिर्फ उसको दिखा रहा है, दूसरों को नहीं दिख रहा है, बल्कि वो खुद जाके उस शक्ल में उसको डरा रहा है, या तो बद्दर की शक्ल बना रहा है या किसी और जानवर की, तो वो बदसूरत भी नजर आ रहा है। फिर बहुत ज्यादा परेशान ख्याल उसको, ये अभी भी मेरे पास कुछ केसेस आए कि शादी हो रही है लेकिन लड़की तैयार नहीं है, बीच में ही कह रही है कि नहीं मुझे शादी ही नहीं करनी है किसी से। पहले तो मान गई, बाद में शादी ही नहीं करनी है। हर एक कोई उसको कुछ ना कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह से भी होता है, या तो कोई बीच में रुकावट डाल रहा है कि नहीं नहीं कोई चुगली कर दिया, कोई क्या कर दिया। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर नींद के दौरान बहुत ज्यादा घबराहट होती है, नींद में है इंसान और बिल्कुल घबरा के उठ जाए, ये भी होता है। और कभी कभी पेट में शदीद दर्द होता है, बहुत दर्द होता है इसके। फिर और एक चीज होती है कि सीने में शदीद घुटन का एहसास, खास तौर पर असर के बाद से लेकर आधी रात तक। ये जो टाइम बताया वो ना, असर के बाद से आधी रात तक, ये स्पेसिफिक जो इसमें जादू होता है शादी में रुकावट डालने के लिए, तो उसे ये चीज होती है कि पहले तो सीने में घुटन का एहसास होगा, लेकिन टाइम भी ऐसा होता है कि असर से लेके आधी रात तक ये घुटन होते रहता है। अक्सर देखिए बहुत सारे कंप्लेन आप सुने होंगे कि मगरिब होते ही मुझे ये चीज शुरू हो गई, मगरिब होते ही मुझे ये क्यों हो रहा है। तो याद रखें, मगरिब के 10 मिनट पहले या 15 मिनट 20 मिनट पहले आप बिल्कुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दें। हालांकि हदीस में आता है कि अपने दरवाजों को बंद करें, लेकिन बेटर है आजकल की खिड़कियां भी खुली होती हैं तो उसको बंद कर लिया करें, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जिन्नों के जो बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं, जैसे ही अजान की आवाज आती है बिल्कुल भागना शुरू करते हैं। आप देखिए भागते भागते आपकी टक्कर लग गई या कुछ अंदर ही हमारे घर में ही आ गए, तो फिर क्या होगा, ऐसे ही चीजें होगी ना।
تو یہ چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عشاء بعد کھول دیں، اگر گھٹن ہو رہی ہے گھر میں تو عشاء بعد آپ کھڑکیاں کھول دیں، تھوڑا فریش آپ کو لگے گا. لیکن مغرب کے تھوڑے ٹائم پہلے سے لے کے عشاء ہونے تک بیٹر ہے آپ نہ کھولیں. اور خاص طر سے مغرب کی اذان ہو رہی ہے آپ نہ کھولیں، کیونکہ یہ جو خاص طر سے ہمارے یہاں جو کیا ہوتے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو مغرب کے ٹائم ہی بھیج دیتے، عصر سے مغرب تک باہر بچے کھیل رہے اور ٹکریں لگ رہی ہیں ان جنوں کے بچوں کے ساتھ. تو کیا آپ کو لگتا ہے چھوڑیں گے اس طرح؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ کر کے رہیں گے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور اس میں جو جادو کیا جاتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ لڑکی جب وہ جس سے منگنی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ یا تو کسی بدصورت شکل میں دیکھنا شروع کرتی، یا وہ لڑکے کو بدصورت نظر آتی ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک بولتے نا خیالی ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتے خوبصورت ہیں، لیکن اس طرح سے وہ دکھاتا ہے جن کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، گھٹن ہو رہی ہے. اور یہ سب جنوں کے ذریعے سارے کام کیے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے، آمین.